अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में खूब ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रही है और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये ख़बर अब कंफर्म हो चुकी है। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो फ़्लाइट है 21 अक्टूबर की लाहौर के लिए, वो भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के ज़राए की तरफ से कि वो कंफर्म कर दी गई है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी एक अहम स्टेटमेंट दी है और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के 21 अक्टूबर को जो वो यहाँ आएंगे उस हवाले से बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे लाहौर उनकी जो फ़्लाइट है वो उतरेगी और उसके बाद वो जाती उम्रा जाएंगे। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम है वो एक जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है वो तैयार कर रही है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। और ये 4 से 5 दिनों की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त होगी और यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान में एक अजीम शान जलसा करेंगे और इस हवाले से जो नून लीग के जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं उनको ज़िम्मेदारियां दे दी गई हैं कि उन्होंने लोगों को लेकर आना है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून कितने लोग इकट्ठे करती है। पीटीआई हो या दीगर जो उनकी मुखालिफ जमातें हों, उनके तो यही दावे हैं कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकेगी। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून खासे लोग इकट्ठे कर लेगी, लेकिन जो पीटीआई है उसका सोशल मीडिया पर यही दावा रहेगा कि मुस्लिम लीग नून के थोड़े से लोग थे जिस दिन जलसा होगा। और मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि वो इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे, शेयर करेंगे कि ये छोटी सी जलसी थी और जो कुर्सियाँ हैं वो खाली थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून आवाम से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो आवाम है वो मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में बाहर आएगी और जलसे के लिए आएगी। तो जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आकर कहा जा रहा है कि वो बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे और 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी करेंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनका भी इस मौके पर जो लाहौर आने का प्लान है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी मियां नवाज शरीफ साहब से लाहौर में मिलेंगे। और बीएपी है जो आजकल मुस्लिम लीग नून के साथ है, एमक्यूएम है, जीडीए है, तो एएनपी है। तो ये तमाम जो जमातें हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुश्तरका एलामिया जो है जारी करेंगे। और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आजकल दोस्ती है वो बहुत गहरी है और बड़े लंबे अरसे से है। और ये दोस्ती तब बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी जब मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में वज़ीर आज़म बने थे। उससे पहले अगर हम देखें 2008 से 2013 तक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उसके बाद फिर जो इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई, इनके कोई सियासी मामलात गड़बड़ हो गए और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो हैं वो जुड़ गए, उनकी सियासत जो है उनके साथ चलने लगी। फिर जिस तरह से इनको ग्रांट वगैरह मिली इनके इलाकों में, डेरा इस्माइल खान में मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको गैस वगैरह के प्रोजेक्ट दिए और लगा के दिए, सड़कें वगैरह, मोटरवे बनाई, हकला डीआई खान मोटरवे। और बहरहाल वो सीपेक के अंडर आती है लेकिन गुजरती तो वहीं से ही है, तो इसी वजह से खासी इनको बेनिफिट्स वगैरह मिले। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए और फिर जिस तरह से इन्होंने जिद्दोजहद की तो उसके बाद जो मौलाना साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब हैं अभी तक जो है वो चल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबर है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है और पीपल्स पार्टी के हवाले से महसूस होता है कि घेरा जो है थोड़ा थोड़ा तंग हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो रियासती इदारे हैं वो पीपल्स पार्टी के हवाले से बिल्कुल एक क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं और वो समझते हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने इस वक्त करप्शन पकड़ी है उसमें ज़्यादातर जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं और इनके करीबी लोग हैं। और पीपल्स पार्टी के जो साबिक वज़ीर आला
سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کو بھی نیب نے بلا لیا ہے، اور نوری آباد پاور پلانٹ سکینڈل میں ان کے خلاف جو ریفرنس تھا، اور جو سابق چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب تھے، انہوں نے جو نیب ترامیم کا جو معاملہ تھا اور کیس کھولا تھا، تو اسی وجہ سے ان کا جو ریفرنس ہے وہ احتساب عدالت نے کھولا ہے، اور اس کے بعد ان کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے 9:30 بجے۔ تو ابھی جو دوسرا معاملہ ہے وہ بھی کل سامنے آیا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو اگینسٹ ایک بڑا گروپ لایا جا رہا ہے سیاسی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے JUIF، اس کے علاوہ GDA ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، MQM۔ تو یہ جو 3 پارٹیز ہیں، انہوں نے ایک الائنس بنا لیا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، پریس کانفرنس بھی کر دی ہے کہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہیں، اور ہم الیکشن بھی جو حکمت عملی ہوگی اس کی وہ بھی مل کر بنائیں گے اور مل کر الیکشن لڑیں گے۔ اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی اس حوالے سے دعوت دی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کیا کرے گی ان حالات میں؟ مسلم لیگ نون فی الحال پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں جائے گی، جو میری رائے ہے۔ جو GDA ہے اور جو JUIF ہے اور جو MQM ہے، وہ اپنی جو میوزک کی آواز ہے وہ پیپلز پارٹی کو سنواتے رہیں گے، پریشر قائم رکھیں گے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر فرض کریں کسی ڈیل کے تحت پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت مل بھی جاتی ہے، تو وہ اس طریقے سے فری ہینڈ ان کو نہیں ملے گا۔ اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے تو پھر ایماندارانہ طریقے سے انہیں حکومت کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس ٹائم کرپشن کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کے خلاف، ڈالر کی سمگلنگ کے خلاف، ہر طرح کی کاسمیٹکس کی سمگلنگ، ٹائرز کی سمگلنگ، چینی کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو وہ اب اس محنت کو رائے گاں نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو گھیرا ہے اور جو پریشر ہے وہ پڑ رہا ہے، اور جو نون لیگ ہے، نون لیگ ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پیپلز پارٹی کے حوالے سے اختیار کرے گی، اور جب الیکشن ہوگا اور اس کے بعد پھر جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ وہ آپس میں ہی مل بیٹھیں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگینسٹ نہیں جائیں گے، اور ریاست بھی نہیں چاہتی کہ ابھی کوئی سیاسی بحران پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، اور جو سائفر کیس ہے اس کی جو ان کیمرہ سماعت آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جیل میں ہی ہوگی، اور وزارت قانون نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت جو ہے اس کو لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان صاحب کی جو سماعت ہے وہ آج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب اڈیالہ جیل میں ہی کریں گے۔ تو عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ منہ ہی دیکھتے رہ گئے ہیں، اور FIA نے ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی حفاظتی ضمانت کے خلاف، جو عمران خان صاحب کے وکلا نے دائر کی تھی سائفر کیس میں، وہاں بھی انہوں نے بیچ میں رکھ نہ ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ جو حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی، وہ بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ اس پہ بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسی طریقے سے صورتحال رہے گی، یہ مہینہ اسی طرح سے نکالیں گے، اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے وہاں پر جو ٹرائل ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی آپ لے لیں اس معاملے کو جس طرح توشہ خانہ میں ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے محفوظ ہوتے رہے، اور دوسری طرف جو ہے ٹرائل کورٹ میں عمران خان صاحب کا ٹرائل چلتا رہا، اور وہاں پر سزا ہو گئی، اور عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت ویسے بھی نہیں ہونی۔ اور جو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس میں سماعت ہونی ہے آج، وہ آپ ٹرائل ہی سمجھ لیں۔ اور اس سے پہلے جو چالان جمع کروایا گیا تھا FIA کی طرف سے، اس میں عمران خان صاحب کو اور جو
شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، اور ابو الحسن ذوالقرنین صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو 28 افراد کے جو بیانات ہیں، جو گواہیاں ہیں، وہ کافی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو قصوروار قرار دیا جائے اور ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی، کیونکہ اب عمران خان صاحب کہیں چھپ تو سکتے نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، تو جب دل کرے سو بسم اللہ، اور جب دل کیا تو ان کے اوپر فرد جرم لگا دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری اہم خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے نیب میں، اور جو توشہ خانہ کیس ہے جو ریفرنس ہے نیب میں ہے وہ بھی، تو اس کے حوالے سے بھی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج اس کی سماعت ہوگی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور بابر ستار صاحب اس کیس کی اعتراضات کے ساتھ ہی سماعت کریں گے۔ اور یہ جو درخواست ہے اس میں یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ پیش نہیں ہو سکے تھے کیونکہ توشہ خانہ میں وہ گرفتار تھے، تو 10 اگست کو عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم پیروی کی بنیاد پر جو ان کی ضمانتیں تھیں وہ جج محمد بشیر صاحب نے منسوخ کر دی تھی، تو اس میں بھی یہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب کو موقع دیا جائے عدالت میں پیش ہونے کا، تاکہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں، اور جب تک فیصلہ نہ ہو تو پھر اس وقت تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے۔ الیکشن کمیشن میں 3 درخواستیں دائر ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ان کے خلاف درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اور خالد محمود صاحب ہیں 2 درخواستیں ان کی ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ممنوعہ فنڈنگ لے رہی ہے اور ریاست کے خلاف وہ پیسے استعمال کر رہی ہے، تو اس کی خلاف کارروائی کی جائے۔ اور دوسری جو درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ وہ نائل ہو چکے ہیں تو انہیں پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اس سے بھی باہر کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کر تو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو جب پارٹی کے صدارت سے ہٹایا گیا تھا، چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تھا، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ہی ڈائریکشن دی تھی، سپریم کورٹ نے ہی آرڈر دیا تھا، اور اس وقت سابق چیف جسٹس حاکم نثار صاحب تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا تھا۔ تو یہ نظیر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ درخواست دائر کرے سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے، تو پھر پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو چیئرمین شپ ہے پی ٹی آئی کی اسے ہٹا دیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتا ہے۔ اور تیسری جو درخواست ہے وہ محمود آوان صاحب کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اور انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کام کیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ نائل بھی ہو چکے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی ہے اس سے انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر، اور وہ ہے سپریم کورٹ سے، اور وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے۔ اور فل کورٹ نے کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سماعت کی، اس میں کچھ جو جج تھے وہ ابھی تک سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خمار میں مبتلا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر امپلیمنٹ نہ ہو سکے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر امپلیمنٹیشن مکمل طور پر ہو جائے گا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں، یہ میری رائے ہے۔ اب چونکہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بار بار ایک نقطے پر زور دے رہے ہیں، اور وہ ہے پارلیمان کا حق، اور وہ ہے کہ عوام نے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو چنا ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ قانون بناتے ہیں، اور جو قانون وہ بناتے ہیں انہیں قانون بنانے کا حق ہے، تو پھر جو قانون وہ بنائیں گے وہ سپریم کورٹ کا بھی ہوگا، تو وہ قابل عمل ہوگا، قابل قبول ہوگا، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جو قانون بنایا گیا ہے وہ جو ان کی آزادی ہے ججز کی اس پر حملہ نہیں ہے، بلکہ جو اختیارات ہیں
وہ تمام ججز میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا پوائنٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ تو آنے والے دنوں میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے جو فل کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گروپ ہوگا اس کے ووٹ زیادہ ہوں گے، چاہے کچھ ججز جو ہیں 2 سے 3 ججز نہ بھی چاہتے ہوں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جائیں، لیکن انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خوشنودی بھی تو حاصل کرنی ہے، اور اسی وجہ سے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیں گے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب تو چیف جسٹس ہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو اگینسٹ اس بل کے ووٹ آ سکتے ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو جناب آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست میں نہیں آنے دینا، اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ انہوں نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے، اور وہ بیان عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان خلاصی ہو سکے، اور عمران خان صاحب کا فی الحال جیل سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور آخر میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کی جو جان و مال ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، اور ہم اس کی ہر طرح سے ان کی جو جان و مال کی حفاظت ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو افغان مہاجرین ہیں، جو افغانی لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ ہے 1 نومبر کی۔ اور اگر یہ جو افغان ہیں وہ اگر مطلوبہ ڈاکیومنٹس نہیں دکھاتے تو پھر ان کی جو جائیدادیں ہیں 1 نومبر کے بعد وہ بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 44 لاکھ افغانی ہیں جو پاکستان میں اس ٹائم رہائش پذیر ہیں، اور 14 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ تو جو پاکستانی ریاست ہے اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے یہ دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ جو غیر ملکی افغانی ہیں ان کو افغانستان بھیجا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک رپورٹ ہے کہ افغانستان کے جو یہاں مہاجرین ہیں ان میں 3911 افراد ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو شدید قسم کے خطرناک جرائم کیے ہوئے ہیں۔ تو ریاست اس حوالے سے کلیئر ہے کہ انہوں نے اب جو غیر قانونی توبہ مہاجرین ہیں ان کو یہاں پر نہیں رہنے دینا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔